नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zone 4G। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं समीना राना। वक्त हुआ है न्यूज हेडलाइंस का। कोरोना पर कौमी पॉलिसी अपनाई, तमाम फैसले सूबों की मुशावरत से किए, मगर बदकिस्मती से सिंध ने कौमी मामले को सियासत की नजर कर दिया। टिड्डी दल के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। चीनी बहरान के जिम्मेदारों को कैफियत किरदार तक पहुंचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की कराची में सहाफियों से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मुल्की तारीख का बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं। इख्तियारात की निचले सतह पर मुंतकली से गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर होगा। फंड्स बराह रास्त विलेज काउंसिल तक जाएंगे। 18वीं तरमीम में बहुत सी चीजें जल्दी में डाली गई थी। NSP अवार्ड में कुछ चीजें गलत हैं जिन पर मुशावरत की जरूरत है। सूबों में पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए टेलीमीटरी निज़ाम को यकीनी बनाएंगे वज़ीर आज़म। सिंध में कोरोना से बेरोजगार अफराद की तादाद बाकी सूबों से ज्यादा है। वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में सिंध से 32% अफराद ने दरख्वास्तें भिजवाई। लाड़काना में फंड तकसीम के दौरान ज्यादातर छाबड़ी वाले अफराद देखे गए। रेडी वालों का गुजारा रोजाना की आमदन की बुनियाद पर होता है। गवर्नर सिंध को छाबड़ी वालों के मसाइल पर वज़ीर आला से बात करने के लिए कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का रूस के वज़ीर खारिजा सरगई लारोव के साथ टेलीफोनिक राबता। दोनों वज़ीर खारिजा के माबैन कोरोना वबाई सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल और अफगान अमन अमल में अब तक होने वाली पेशरफ्त के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर खारिजा ने कोरोना वबा से नबर्द आसमां तरक्की पजीर ममालिक की मईशतों को सहारा देने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से डेट रिलीफ की फराहमी की तजवीज़ से मुताल्लिक रूसी वज़ीर खारिजा को आगाह किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कौमी और खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कोरोना वायरस, टिड्डी दल और इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए फौज के ताउन पर गुफ्तगू। जारहाना अज़ाइम, मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाने और दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत पर भारत को बेनकाब करने का अज़्म। अफगान अमन अमल के मगरबी सरहद पर मस्बत असरात पर इज़हार इत्मीनान। भारतीय फौज की एक मरतबा फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी, नकियाल और बाक्सर सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग। दानिस्ता तौर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। एक खातून समेत 4 बेगुनाह शहरी शहीद, 1 शहरी जख्मी। पाक फौज ने भारतीय फायरिंग का मौसर जवाब दिया। DGI SPR। आजाद जम्मू कश्मीर का आइंदा माली साल 2020-21 के लिए 1 खरब 39 अरब 50 करोड़ रुपए का बजट आज पेश किया जा रहा है। वज़ीर खजाना डॉक्टर नजीब नकी अब से कुछ देर में बजट पेश करेंगे। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5358 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। तादाद 1,60,118 तक जा पहुंची। मजीद 118 अफराद जान की बाकी हाथ गए। मजमूई तौर पर 3093 जाम बहक, 59,215 सेहतयाब। वज़ारत सेहत और WHO के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान आलमी इदारा सेहत की यूनिटी स्टडी में शामिल। जुलाई के आखिर तक पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से यूनिटी स्टडी के नताइज हासिल होंगे, जिसके तहत आइंदा का प्लान और पॉलिसियां बनाई जाएंगी। NCOC में रोजाना की बुनियाद पर सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा।
وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے مختلف اضلاع کے اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ کورونا کا پھیلاؤ کم کرنے کے لیے عوام کا بھرپور تعاون بے حد ضروری ہے۔ زیادہ متاثرہ علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ کورونا کیس ختم ہونے پر سیل شدہ علاقوں کو کھول دیا جائے گا۔ عوام ماسک پہنے اور سماجی فاصلے کی پابندی کو اپنائیں، سردار عثمان بزدار کی اپیل۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 84 لاکھ کے قریب پہنچ گئی۔ 4,51,000 سے زائد افراد ہلاک، 44,14,000 سے زیادہ صحت یاب۔ امریکہ میں 22,34,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تصدیق، 1,20,000 کے قریب جان کی بازی ہار گئے۔ اور ملک بھر میں انسداد ٹڈی دل مہم بھرپور انداز میں جاری۔ محکمہ زراعت، غذائی تحفظ اور پاک فوج کی مشترکہ ٹیموں کا متاثرہ اضلاع میں سروے اور کنٹرول آپریشن۔ ٹڈی دل کے مؤثر تدارک کے لیے ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹرز کی مدد سے اسپرے کیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو آج، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دورہ جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.metrowatch.com.pk۔ کسی بھی نیٹ ورک سے زیادہ 4G ٹاورز کے ساتھ پاکستانی قوم کا نمبر 1 نیٹ ورک اب ہے صرف زون 4G۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید انوار الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ لائیو پی ٹی وی نیوز اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کریں گے انتہائی افسوسناک خبر سے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی آواز، پہچان، ممتاز کمپیئر، ایکٹر اور ہمہ جیس شخصیت کے مالک طارق عزیز صاحب انفارچونیٹلی انتقال کر گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور جو ان کے لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے یہ پہلے میل اناؤنسر تھے اور انہوں نے 26 نومبر 1964 کو اناؤنس کیا تھا پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن کا آغاز، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ تو ان کا 4 دہائیوں پر جو رفاقت تھی وہ محیط ہے۔ نیلام گھر ہمارے جو بچپن کے دن ہوتے تھے تو اس میں زبردست قسم کا وہ ایک پروگرام تھا اور ایک سلجھی ہوئی کمپیئرنگ کی انہوں نے بنیاد ڈالی، اور پھر وہ شو طارق عزیز شو کے نام سے برانڈ ہوا اور 4 دہائیوں تک چلتا رہا۔ اداکاری بھی انہوں نے کی، ریڈیو پاکستان پر بھی بڑی خدمات سر انجام دی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ان کی وفات پائے جانے کی خبر آئی ہے تو اکراس دا بورڈ تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اظہار افسوس کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان، آرمی چیف شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب، تمام لوگ جو ان سے جن کا تعلق تھا، کیونکہ آپ کے بھی علم میں ہوگا یا میں ریفریش کرتا چلوں کہ انہوں نے سیاست بھی کی اور یہ ممبر قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں۔ 1997 میں لاہور سے انتخاب لڑا، قومی اسمبلی کا جیتے اور پھر ممبر قومی اسمبلی تھے۔ آج ہم سے بچھڑ گئے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں زبردست انداز میں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے ایک آئیکونک فگر تھے، ہمارے لیجنڈ تھے، اور اسی لیے ہم نے ان کے لیے ایک اسپیشل رپورٹ بھی تیار کی ہے جو ہم پروگرام کے اختتام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہیڈس آف ٹو طارق عزیز صاحب، اور جو ان کے وہ الفاظ ہمارے
یہ ایک پہچان بن گئے تھے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام. تو ہم یہی کہیں گے کہ آج وہ فائنلی ہمیں خدا حافظ کہہ گئے ہیں, اور سب نے جانا ہے اللہ تعالیٰ ان کی جو سفر آخرت ہے اور انہیں سہل بنائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ویورز, اب تھوڑے سے پروگرام کے جو ہمارے ایشوز آن ہینڈ ہے, ایٹ آور ہینڈ ہے, کیونکہ آج بہت ہی خبروں والا دن رہا. سب سے پہلے تو قومی اسمبلی میں چونکہ اور سینٹ میں بجٹ اجلاس چل رہا ہے, سردار اختر مینگل صاحب نے ایک بڑا اعلان کر دیا اور انہوں نے وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک مخلوط حکومت ہے ان سے راہ جدا کر دی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 سال سے جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا ان نکات پر عمل درآمد نہیں ہوا. لہٰذا دکھ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو وفاقی حکومت کا حصہ تھے اس سے وہ باہر آ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ بجٹ سیشن ہے اور نمبر گیم بڑا میٹر کرتا ہے. مانیٹری جو بل ہوتا ہے اس کو اپروول چاہیے ہوتی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ سے, تو بہت سے جو تجزیہ نگار ہیں ان کی نظریں اب نمبر گیم پہ چلی گئی. ہم نے بھی مشق کی, ابھی بھی حکومت کے پاس 180 ووٹ حاصل ہیں, انہیں میجورٹی 4 ووٹ تھے قومی اسمبلی میں اختر مینگل صاحب کی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کو, جبکہ اپوزیشن کے پاس 162-161 سیٹیں ہیں ان کے ایڈ آن ہونے سے. بارکیف ہمیشہ جیسے کہتے ہیں پاکستان میں اٹس نیور اے ڈل ڈے, اور حتمی طور پہ آپ پاکستانی سیاست کے بارے میں کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے. تو ضرور بات کریں گے اس کے کیا اثرات ہوں گے, اس کے کیا محرکات تھے. پھر وزیراعظم عمران خان صاحب دورہ کراچی, دورہ سندھ کے سلسلے میں جو ہے وہ آج موجود تھے اور وہاں انہوں نے بڑا مصروف دن گزارا. ان کی ملاقاتیں ہوئی, جرنلسٹ کے ساتھ انہوں نے انٹریکشن کیا, اور جو ان کے حلیف پارٹنرز ہیں جی ڈی اے, ایم کیو ایم, ان کے وفود سے ملاقات ہوئی. پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداران ہیں, ان کے ورکرز ہیں, اراکین صوبائی اسمبلی, ان سے ملاقات ہوئی. لاڑکانہ بھی گئے آپ, اور جو احساس ایمرجنسی کیش پروگرام ہے اس کے ڈسٹریبیوشن سینٹر کا دورہ کیا. 12 ہزار روپے جو لوگوں کو مل رہے ہیں, اور اس موقع پہ بتایا گیا سندھ کو اس سلسلے میں 60 ارب روپے دیے جا چکے ہیں. انفارچونیٹلی سندھ چیف منسٹر صاحب ہمیں نظر نہیں آئے, ان سے ملاقات نہیں ہوئی. البتہ سندھ کے حوالے سے آج وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے جو صوبائی بجٹ ہے وہ پیش کی, اور انہوں نے کہا کہ 8ویں دفعہ انہیں یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ صوبہ سندھ کا بجٹ پیش کر رہے ہیں. اس سے پہلے وہ وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں اور ان کا قلمدان بھی اب بھی ان کے پاس ہے. ہنگامہ خیز ایک اجلاس تھا, کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. یہ ایک انفارچونیٹ پہلو ہے ہماری جمہوریت کا. بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں اختلاف جمہوریت کا حسن ہے, لیکن جب یہاں پر بھی بجٹ ہو رہا تھا اس وقت اپوزیشن احتجاج کر رہی تھی, اور آج سندھ میں بجٹ ہو رہا تھا اور اپوزیشن احتجاج کر رہی تھی. 12 خرب 40 ارب روپے کا بجٹ آیا ہے. اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں 1 سے 16 وہ 10% بڑھائی ہیں, اور 16 سے آنورڈز 5% سندھ حکومت نے اعلان کیا. اس پر بھی گفتگو کریں گے. اس کے اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. ہمیں مصطفیٰ کھوکر صاحب جو زبردست سینیٹر ہیں, پیپلز پارٹی کے لیڈنگ فگر ہیں, ترجمان ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے, وہ ہمیں اسکائپ پہ جوائن کریں گے. ریاض فتیانہ صاحب جو سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, وہ ہمیں آن لائن ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اس کے بعد لوٹ کے آئیں گے. پروگرام سچ کے ساتھ ضرور دیکھیے, وقفہ لے لیجیے. ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات. آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں. ویلکم بیک. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے ہمیں جوائن کیا اسکائپ پہ, ان کو ہم وارم ویلکم کرتے ہیں, اور ریاض فتیانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے. میں آپ کی اجازت سے فتیانہ صاحب اپوزیشن سے گفتگو کا آغاز کروں گا. مصطفیٰ کھوکر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ظاہر بات ہے ایک اہم اسلام آباد کی خبر ہے, سردار اختر مینگل صاحب نے راہیں جدا کر لی. پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت سے کولیشن پارٹنرز ان کے تھے, اور بڑے ان کے اہم ہیں وہ 4 قومی اسمبلی کے ووٹ, چونکہ بجٹ جو ہے زیر بحث ہے. میں آپ سے ایز این اپوزیشن پارلیمنٹیرین سوال کروں گا,
پیپلز پارٹی کیا رائے رکھتی ہے, پیپلز پارٹی کی کیا سوچ ہے. ظاہر بات ہے کورونا کرائسس ہے, اس کا پینڈیمک ہے, 24 گھنٹوں میں 136 اموات ریکارڈ ہوئی ہیں, اور اس مرحلے پہ منی بل کا پاس ہونا بھی بڑا ناگزیر ہے ملک کے مالی معاملات کو چلانے کے حوالے سے. پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی, کیونکہ نمبر گیم جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے, اس پہ آپ کی پہلے کیا رائے ہے مصطفیٰ کھوکھر صاحب؟ دیکھیے انوار بھائی, وہ ایک کہاوت ہے کہ سر سلامت ٹوپی ہزار. اس وقت ہمیں یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی اکراس دا پولیٹیکل اسپیکٹرم کہ اس وقت ہمارا ملک انتہائی ایک شدید کرائسس سے گزرا ہے. وہ کووڈ-19 کے حوالے سے ہو, کورونا کے حوالے سے ہو, وہ معیشت کے حوالے سے ہو, یا وہ لوکسٹ اٹیکس کے حوالے سے ہو. جی ہماری اس وقت جو بحیثیت قوم بہت کچھ ایٹ اسٹیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ہماری جو سب سے پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے بحیثیت قوم, وہ ان تینوں چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ہونی چاہیے. اور ہمیں اس کے علاوہ اور چیزیں, یہ اقتدار کی میوزیکل چیئر یہ چلتی رہتی ہے, تو یہ ہماری پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے. کسی بھی حکومت, چاہے وہ کوئی بھی ہو حکومت میں, اس کی پہلی پرائرٹی عوام کے جان و مال کے تحفظ کرنا ہے. اس وقت ہم انتہائی غیر معمولی حالات سے گزر رہے, اور ہمارا یہ ماننا ہے, عوام اس معاملے میں بہترین جج ہے, کہ اس وقت حکومت کی جو پچھلے 3 ماہ کی جو پالیسیز رہی ہیں وہ پالیسیز ایسی نہیں تھی کہ ہم آج کانفیڈنٹلی کہہ سکیں کہ عوام کو اور عوام کی جان و مال بچانے کے لیے یا اس کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا. ہم لاک ڈاؤن کے حامی تھے. وفاقی حکومت بالخصوص عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہے کہ وہ انہوں نے لاک ڈاؤن کی کس طرح مخالفت کی, بلکہ ہمیں مورود الزام ٹھہرایا. انہوں نے کہا کہ یہ خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا یہ فلو ہے, انہوں نے کہا کہ یہ گرمیوں میں ختم ہو جائے گا. اب باہر تو وہ آن ریکارڈ ہے ان کی ہوئی باتیں, لیکن ہینڈل نہیں کیا جس طریقے سے کیا جانا چاہیے تھا. بٹ میں آئی مسٹ اپریشیٹ کہ آپ نے بڑی سیاسی بردباری کے ساتھ بڑا اچھا بیان دیا کہ اس وقت ہماری اولین ترجیح یہ ہے کہ ہم پینڈیمک کا مقابلہ کریں اور ٹڈی دل جو لوکسٹ آیا ہوا ہے. وزیر اعظم صاحب سندھ میں موجود تھے, سوال ان سے بھی یہی کیا گیا کہ وفاق اور سندھ کی حکمت عملی کے حوالے سے کیا وجہ ہے کہ وہ اختلاف پایا جاتا ہے. پرائم منسٹر سے جب سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا. میں چاہوں گا آپ اور ویورز بھی سنیں کہ پرائم منسٹر نے کیا جواب دیا, اور پھر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو چیئرمین پیپلز پارٹی ان کے ترجمان بھی ہیں. پرائم منسٹر صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ جو قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں یا NCOC اس میں اتفاق رائے ہو جاتا ہے, لیکن پھر پالیٹکس آ جاتی ہے, اور انفارچونیٹلی ان کا یہ کہنا تھا کہ سندھ پالیٹکس کر رہا ہے. پہلے سن لیتے وزیر اعظم صاحب کیا کہتے ہیں, پھر اس کا جواب دیجیے گا مصطفیٰ کھوکھر صاحب. افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کئی میٹنگز ہوئی ہیں, NCC کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں سارے چیف منسٹر ہیں, ہم نے بیٹھ کے کنسنسس سے فیصلہ کیا. اس کے 1 گھنٹے کے بعد جا کے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے وزیر کچھ اور ہی باتیں کر رہے ہیں کہ جی سینٹر نے ہمارے سے یہ کر دیا وہ کر دیا. یعنی ایک فیصلہ ہم نے چلا, سارے صوبوں کو آن بورڈ لے کے چلے. مراد علی شاہ وہ مانتے ہیں بات کنسنسس, بعد میں جا کے بلاول کوئی اور اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. جی مصطفیٰ صاحب آپ نے سوال ان کی گفتگو سنی, جواب دیجیے گا یہ کیا وجہ ہے, پالیٹکس ہے؟ دیکھیے اگر ہم نے سیاست کرنی ہوتی تو پہلے ہی دن بلاول بھٹو صاحب جب یہ کرائسس ہمارے ملک میں آیا وہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ نہ کہتے کہ حکومت کی طرف میں ہاتھ بڑھاتا ہوں مفاہمت کا, اور ہم سب کو اس پر مل کر چلنا چاہیے. یہ ایسا چیلنج ہے کہ جس کو ہم اکیلے نہیں ڈیل کر سکتے. لیکن پھر جو جیسے میں نے پہلے کہا, اگر میں کہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب غلط ہیں اور ہم صحیح ہیں, تو اس سے شاید سننے والوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ کیونکہ اس کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے تو اس نے تو یہ بات کرنی ہی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ عوام بہترین جج ہے, پچھلے 3 مہینے میں وہ خود اس چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس نے اس معاملے پر سیاست کی, کس نے اس معاملے پر سیاست نہیں کی, کس نے عوام کی جان بچانے کو ترجیح دی, اور کس نے اس ملک میں کاروباری افراد اور ان کے انٹرسٹ کو زیادہ پروٹیکٹ کرنے کی. کوئکلی اگر آپ مجھے اجازت دیں, آپ نے شروع میں ایک سوال پوچھا تھا, وہ رہ گیا, اس کا جواب نہیں دے سکا. وہ سردار اختر مینگل صاحب اور ان کی پارٹی کی کے حوالے سے
تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاض فتیانہ صاحب جو یہاں پر موجود ہیں وہ ایک سینئر سیاستدان ہیں، اور انہوں نے میرا تو سیاست میں اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہے جتنا ان کا اپنا ہے۔ ہم اگر 90 کی دہائی کو بھی سامنے رکھیں تو اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک اتحادی چھوڑتا ہے اور پھر اس کے بعد لائن لگ جاتی ہے۔ اچھا، سردار اختر مینگل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ کیے وعدے پورے نہیں کیے، اور اب ان کی پارلیمانی پارٹی ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ وہ واپس نہیں لیں گے۔ حکومت کی بہت تھن میجورٹی ہے، اور اب جو باقی کولیشن پارٹنرز ہیں ہمارے علم میں ہیں اور ریکارڈ ہے، چودھری صاحبان کی کافی گریونسز ہیں، اور اگر میں یہ کہہ سکوں کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ تعداد ہے ایسے لوگوں کی، ایم ایل ایز کی، کہ جو خود خوش نہیں ہے حکومت کی کارکردگی سے۔ فتیانہ صاحب آ گئے تو ان سے پوچھ لیتے ہیں، اور پھر میں آپ سے ضرور سندھ کے حوالے سے بھی ضرور سوال دوبارہ کروں گا۔ مصطفیٰ صاحب، ریاض فتیانہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ مصطفیٰ کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ سردار اختر مینگل صاحب نے آپ کے کولیگ ہیں قومی اسمبلی میں، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ آپ کی جو وفاقی حکومت اس سے رائے جدا کر رہی ہیں۔ مصطفیٰ کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں بہت بڑی تعداد پی ٹی آئی کے اندر نے اس کی ہے، اور خواجہ آصف صاحب بھی یہ دعوے کر رہے ہیں جو حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں۔ آپ خود پی ٹی آئی کے ایم ایل اے ہیں، بتائیں گے کیا کوئی دراڑیں پڑ رہی ہیں حکومتی اتحاد میں؟ ظاہر علیحدہ تو ہو گئے، دراڑ تو پڑ گئی، لیکن کیا حکومت جو پارٹی کے اندر صفوں میں بھی کوئی انتشار ہے، یا اس وقت بالکل اتفاق ہے؟ فتیانہ صاحب۔ میں سمجھتا ہوں انوار بھائی، سردار اختر مینگل صاحب صرف کلیگ ہی نہیں، میرے ذاتی دوستوں میں سے ہیں جی، اور بہت اچھے انسان ہیں، ان سے کئی دفعہ گپ شپ رہتی ہے۔ اور پھر میں جب گیا ہوں کوئٹہ تو ان کی پارٹی نے میرے آنر میں ڈنر بھی کیا تھا، میں شکر گزار ہوں ان کا۔ وہاں کے 12 کے قریب ان کے اپنے ایم پیز ہیں، سارے وہاں موجود تھے اس ایم پی ہاسٹل میں، اور ان سے میری ان کے آغا حسن جو ان کے ہیں ایم این اے کوئٹہ سے، وہ میری اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس کے بڑے سینئر ممبر ہیں۔ تو اصل ایشو یہ ہے کہ ان کے کچھ 6 پوائنٹس ہیں، جو پوائنٹس میں سب سے پہلا تو ان کا ایشو ہے مسنگ پرسنز کا، دوسرا گوادر میں ان کا مطالبہ تھا کہ یہاں پہ جو باہر سے انویسٹر آ رہے ہیں وہ یہاں کی شناخت نہ لے سکیں، شناختی کارڈ نہ بنوا سکیں۔ افغان مہاجرین کو واپس بھجوانے کا ایشو تھا جی، اور ایک میں جو سونا ہے وہ باہر کی بجائے یہیں پہ صاف ہو۔ کچھ سمال ڈیمز کا ایشو تھا کہ سمال ڈیمز اور بنائے جائے، پانی کا ایشو تھا وہاں پہ۔ یہ ایسے کچھ 6 پوائنٹس بنتے ہیں، تو اس پہ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے کافی پیش رفت بھی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوئی۔ الٹیمیٹلی وہ پچھلے 1 سال سے تقریباً آپ کو یاد ہوگا جب اسمبلی بنی ہے اور وہ وزیر اعظم کا ووٹ ہو گیا تو ان کی نشست وزیر اعظم والی لائن میں ہی آگے فرنٹ رو میں تھی۔ پھر اس کے بعد ان کی ریکویسٹ پہ آج سے 1 سال پہلے ان کی نشستیں تبدیل کر کے انڈیپینڈنٹ کر دی۔ اب وجہ کیا بنی سر، کیا وجہ بنی کہ اتنے اچھے تعلقات اور پیش رفت بھی ہو رہی تھی، پھر یہ اتنا بڑا اعلان کیوں کر دیا انہوں نے بجٹ تقریر کے دوران اپنی؟ جی، اس پہ میرا خیال ہے کہ ان پر کوئی ظاہر ہے ان پر اپنی پارٹی کا دباؤ بھی تھا۔ بلوچستان جو بی این پی ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل، ان کے 4 ایم ایل اے ہیں، 3 ریگولر ایم این ایز ہیں، اور ایک ان کی ریزرو سیٹ پہ ڈاکٹر صاحب ہیں، پروفیسر ان کی خاتون ممبر جی۔ تو ابھی بھی کوئی ہر پہ آخر نہیں ہے، کوئی بالکل ہاشمی ایم ڈی ایچ ایم سی، worthy guests, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. It is my profound privilege to be here today at this historic business cooperation agreement signing ceremony. I consider it truly historic because today we are setting the foundations for initiating into the process of mass industrialization in our country. HMC has a great history of over 50 years and it has contributed immensely in the engineering sector and capital goods sector of Pakistan. Not only has it assimilated technology over time and kept pace with it, it has also spread this knowledge across the engineering sector of Pakistan.
And as we just saw in the presentation, they've been contributing in setting up industry in various fields in the country. And unfortunately, gradually, the standards went down and the new industries resorted more to import of machineries rather than depending on our own iconic heavy mechanical complex. So we stand here today after a great deal of hardship, hard work and running around, that HMC is at the verge of revamp. New money is being invested. There are new investors from our all-weather iron brother, China, who are taking so much interest and are here today with new investment. And I can see the scope of cooperation is so broad that we are going to mutually benefit. And now let me come to CPEC. CPEC, China-Pakistan Economic Corridor, is a reflection of our iron brotherhood and also a reflection of the desires of both leaderships ever since our creations to translate our warm relationship into economic integration and mutual benefits. And this is not restricted to one government. It has spanned over governments, over decades, that this project was conceived and it was carried and it has become so dear and well possessed by everyone in Pakistan that we are in love with CPEC, and we hope that it will bring prosperity for the people of Pakistan. The vision and direction of the Prime Minister on CPEC is very clear. We are coming to end of CPEC Phase 1. The direction is continue each and every project, fast-paced, and complete them as soon as possible. All those projects which have been held up or obstructed because of any technical reason or procedural delay has to be handled at priority. But all viable projects of CPEC Phase 1 have to be completed. On Phase 2, there is absolute clarity again. We have to be deliberate, go with full preparation in an institutionalized way with full transparency. And we just about to embark into Phase 2. What is Phase 2? Phase 2, we are going into new sector. We are talking of revamping total railway infrastructure of Pakistan. A new railway track, Peshawar to Karachi, over 1870 kilometers. A dry port at Havelian. A new transmission system, fully fenced railway track, dual eyes, all railway crossings replaced by underpasses and overhead bridges. The efficiency and speed increased with manpower totally revamped and a profitable railway for Pakistan. And for this, restructuring of the entire railway system was approved only in the last week. Secondly, we are talking of the special economic zones. Mass industrialization in Pakistan. We are talking of relocation of industry from China. We are talking of creating preferred special economic zones in each province. And first 3 preferred zones have already been identified.
and we are very close to signing the development agreement of Rashakai in KP, and also progressing well on Dhabiji. And as you know, Faisalabad has already been groundbroken by the Prime Minister about a couple of months back. This is where the role of heavy mechanical complex will come in. They will contribute in import substitution and prevent us from importing machinery. We will be relying heavily on heavy mechanical complex, and we have been in talks with them. So I request all the companies who are putting up industries in special economic zones to talk to heavy mechanical complex, place their orders, get their machineries reconfigured or configured as per their demands. The SCZs aim to provide employment to the youth of Pakistan. And let me tell you of the belief of the Prime Minister in our youth. He thinks and believes, and all of us have seen it. Our youth is intelligent. They can acquire any skill. They are highly enterprising. And this is why the program is already in work to revamp our technical institutes so that we can bring the human resource to full requirement of the industrialization in Pakistan. So with SCZs, we are looking at enhancing exports and substituting imports. And of course, it will kickstart our economy. It will provide employment. Another thing that I want to mention here is the focus on agriculture in phase 2. And we've been speaking to heavy mechanical complex that we will ask HMC to go into manufacturing, large-scale manufacturing of the heavy agriculture machinery, all implants that we get from abroad. We are talking of mechanization of agriculture. We are talking of water conservation, smart management of the farms, and a lot of machinery will come up here in HMC. Another focus is science and technology. And this is one example. If you look at the companies and their profiles, you will realize how we can progress through CPEC with a focus on science and technology in the progress of CPEC. So, let me tell you, CPEC is becoming a fast reality. We've seen it today. Even the COVID has not been able to hamper the progress that we want to make. I had just looked at the CPEC projects, and I see that there are 8 energy projects already completed and 9 are currently under execution. If you just look at phase 1, so far we had an investment of $12.5 billion in CPEC. And currently under execution are projects of another $14 billion. And when we go into phase 2, the direction is very clear. We are going to reduce our burden on the loans. Rather, we are going into a mode of business-to-business cooperation with the Chinese firms. We are looking at foreign development, foreign direct investment. We are looking at individual companies and entrepreneurs to come into Pakistan and partnering with Pakistani businesses and business houses. And the CPEC authority, along with the help of our brother who happens to be very popular here because of his enterprise and hard work, the Ambassador Excellency
Yaojing that the companies are coming together. We are connecting the companies amongst themselves. We have a new business council which will be announced very soon, all from the private sector. And the cooperation in the coming days between the companies will increase manifold. And this is how we have all set to launch a phase 2 in a deliberate, prepared manner, in an institutionalized manner, with full consciousness of transparency. So, ladies and gentlemen, let me also give you another good news. And the news is that we are going into revamp of machine tool factories also with the same management that have taken the task of revamping heavy mechanical complex. I think it is time for optimism and hope. The organizations like Heavy Mechanical Complex have taken lead, and we see a lot of activity under the banner of CPEC in the coming days. We know there are detractors. We know there are people who keep throwing spanners, trying to spin that the CPEC probably is being relegated or it has slowed down. I tell you, there is a lot of groundwork which has gone in these months, and you will see the projects happening on ground in the coming days. I am thankful to all of you for providing us this opportunity. I am grateful to all our friends from China, and I am especially thankful to Her Excellency Madam Nagmana Hashmi for taking all the pain to putting today's ceremony together there in Beijing, and Heavy Mechanical Complex for leading this initiative, special planning, strategic planning division, and the board of Heavy Mechanical Complex, and the partners, the consultants who put all this concept together. So I thank you all for being here today. Assalamu alaikum. चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा HMC टेक्सला में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि CPEC दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा, मुआहिदे से नई सरमायाकारी आएगी, CPEC से पाकिस्तान और खित्ते के लिए खुशहाली आएगी। तवानाई के 8 मनसूबे मुकम्मल और 9 ज़ेर तकमील हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि CPEC मनसूबों पर काम की रफ्तार को बढ़ा दिया गया है और दूसरे मरहले के लिए काम मुकम्मल कर लिया गया है। जल्द ही ML1 मनसूबे पर काम शुरू कर दिया जाएगा। SMEs और ज़राअत के मनसूबों ने CPEC का स्कोप बढ़ा दिया है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि $3.5 अरब लागत के पन बिजली के 2 मनसूबे भी दूसरे मरहले का हिस्सा हैं और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नौजवान भरपूर सलाहियत रखते हैं। CPEC के तमाम मनसूबों पर तेजी से काम हो रहा है और कोविड-19 की वजह से हमारा CPEC के मनसूबों पर जारी काम मुतासिर नहीं हुआ। CPEC एक हकीकत की शक्ल में हम सबके सामने है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा HMC टेक्सला में तकरीब से खिताब कर रहे थे और चीनी कंपनी के नुमाइंदों ने भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की है। तकरीब में चीनी सफीर मिस्टर याओजिंग और चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी भी शरीक हुए। आसिम सलीम बाजवा की जानिब से शुरका का शुक्रिया अदा किया गया और उन्होंने कहा कि CPEC पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा, मुआहिदे से नई सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी और CPEC से पाकिस्तान और खित्ते के लिए खुशहाली आएगी। PTV न्यूज से ये थी ताज़ा तरीन। यूनिवर्सिटी को बचाए, ये इनसे तवक्को थी जो माजरत के साथ मैं समझता हूँ कि ये पूरा नहीं कर। फतियाना साहब, ये क्यों नहीं पूरी की जा सकी? ऐसी कोई बात नहीं है, हुकूमत अपने वसाइल से बढ़कर ताउन कर रही है। आप देखें कि सिंध को तमाम वसाइल वेंटिलेटर्स हैं और N95 मास्क हैं और इक्विपमेंट है। हुकूमत ने खुले दिल के साथ सिंध को दिया है। सिंध के लोग भी तुम्हारे लोग हैं। मैंने पहले कहा कि हमारी टाइगर फोर्स के नाम पे भी लाखों लोग रजिस्टर्ड हुए हैं। वहाँ पे हम दूसरे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और इसके साथ ये कि वहाँ की अवाम ने हमें वोट दिया है और हम आगे भी तो रखते हैं कि वोटों में इजाफा हो सकता है।
اس لیے ہم سندھ کو مایوس نہیں کر رہے، ہم سندھ کی حکومت کو دے رہے ہیں، صرف یہ چاہتے ہیں کہ سندھ کی حکومت جو ہم وسائل فراہم کر استعمال کرے، صحیح خرچ کرے، اس کو دائیں بائیں ضائع ہونے سے بچائے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہمارے اچھا یہ جو تعلیم کے حوالے سے مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے بات کی، بڑا اہم نقطہ ہے کہ آن لائن ایجوکیشن ہو رہی ہے، ہمارے بچے بھی آن لائن ہی پڑھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جو ہائر ایجوکیشن کا بجٹ ہے انہوں نے ڈیمانڈ زیادہ کی تھی، غالباً 70 ارب روپے، آپ لوگوں نے 64-65 ارب روپے دیے ہیں، تو یہ بڑھانے چاہیے، آپ کی کیا رائے ہے ممبر قومی اسمبلی؟ جی میں ذاتی طور پر تو ایجوکیشن کے نشے ہاتھ میں رہا ہوں، ہیلتھ ایجوکیشن دونوں سیکٹر میں ہمیں انویسٹمنٹ کو بڑھانا چاہیے اور بھی بڑھانا چاہیے، تو پھر بھی میں ان موجودہ مشکل ترین حالات میں جب ہماری ایکسپورٹ بند ہے، انڈسٹری بند تھی، ٹیکس کلیکشن کم ہے، اور ہر طریقے سے ملک شدید مالی دباؤ میں ہے، کوئی نیا منصوبہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں مرکز میں یا اے ڈی پی پنجاب میں نہیں آیا، یہ حالت ہے، اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اخراجات بھی دیتے ہیں، 1,60,00,000 خاندان 12,000 روپیہ کی مالی امداد بھی فراہم کی گئی، یہ سارے معاملات ہیں جس سے ہم لوگوں کو بھوک سے ہی بچانا چاہتے ہیں، ان کو کووڈ-19 سے بچانا چاہتے ہیں، تو یہ ایسی بات نہیں، جتنے ہماری جیب میں پیسے ہیں اس سے زیادہ ہم خرچ کر رہے ہیں، ہم تو ادھار مانگ کے بھی ان کو دے رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، آج ویسے سندھ حکومت ہے، مصطفیٰ کھوکھر صاحب بیٹھے ہیں، فتح صاحب آپ سے سوال ہے، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے 1 سے 16 تک 10% اور 16 سے آن ورڈز 5%، تو اس پہ آپ کا کیا کومنٹ ہوگا؟ انہوں نے تو اپنے حصے میں سے کوئی نہ کوئی فسکل کٹ لگا کر وہاں پر دیا ہے، اور ڈاکٹرز کے لیے، ہیلتھ ورکرز کے لیے رسک الاؤنس بھی دیا ہے۔ جی ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز کے لیے رسک الاؤنس بھی دیا ہے، فتح صاحب مصطفیٰ کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ این ایف سی ایوارڈ کے بعد صوبے امیر اور وفاق غریب ہو چکا ہے، اس لیے یہ جو مرضی کرے بادشاہ سندھ کے مالک ہیں جو دل جائے دے، لیکن اصولی طور پر دیکھا جائے تو حکومت اگر یہ تنخواہیں دے لے، موجودہ پینشن دے لے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت بڑا ہمارا ادارہ فوج ہے، انہوں نے اپنی تنخواہ میں اضافہ مانگا نہیں ہے، ارکان اسمبلی کی تنخواہیں منجمد ہیں، 2017 کے بعد بڑھی نہیں ہے، 18 میں بھی نہیں بڑھی، اب بڑھ رہی ہے، کووڈ-19 نہیں بڑھی، قطعی نہیں بڑھی، اب بڑھ رہی ہے طور پر یہ نہیں بڑھ رہی، بالکل نہیں بڑھ رہی۔ ان حالات میں جب بہت سے لوگ بے روزگار ہو کر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر سرکاری ملازم کو تنخواہ مل رہی ہے تو میرا خیال اسے بھی قوم کے ساتھ سیکریفائی کرنا چاہیے، اور وفاق اس پوزیشن پر ہی ہے کہ تنخواہوں میں یا پینشن کرے، یہ بہت بڑی کامیابی۔ چلیے وقت میرا ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اسکائپ پہ، اور ریاض فتح صاحب، دونوں محترم پارلیمنٹیرینز کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ ویورز، ہم نے جو آج کی بڑی خبر تھی اس پہ ان کا تجزیہ لیا، رائے لی۔ اب ہم ایک بریک لیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب ہم گفتگو کریں گے جو چین اور بھارت کے درمیان سرحدی متنازع علاقے میں گیلاوان ویلی میں خونی تصادم ہوا ہے، جس میں 20 بھارتی فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور بھارتی کرنل بھی موجود ہے، اس میں شامل ہے۔ اور اب دیکھیں کہ بھارت میں سناٹا ہے، خاموشی ہے، وہ جو مودی سرکار بڑکے مارتی تھی ان کی بڑکے نظر نہیں آ رہی، اب تو راہل گاندھی صاحب ان کو تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں ہیں، پتہ ہی چلا ہے کہ ورچوئل ایک آل پارٹیز کانفرنس طلب کر لی ہے نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم نے 19 جون کو، تو یہ اس پہ ذرا جاننے کی کوشش کریں گے، اس کا سیاق و سباق، لداخ کے حوالے سے 25 سال بعد یہ خونی تصادم ہوئے، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سنگ باری ہوئی ہے اور لاٹھیوں سے ایک دوسرے پہ حملہ آور ہوئے، اور اس میں 20 بھارتی فوجی جو ہیں وہ واصل جہنم ہوئے ہیں۔ میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے گفتگو کریں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد لوٹ کے آتے۔ پروگرام سچ کے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، ہمیں جوائن کر لی ہے میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایمان صاحب نے، نوٹڈ ڈیفنس اینالسٹ۔ ایمان صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا پروگرام سچ کے ساتھ کے لیے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ تھوڑا سا ہمارے پی ٹی وی کے ویورز کو بتائیے گا، چین اور بھارت کے درمیان متنازع سرحدی علاقہ ہے، وہ ہم سب کو علم ہے، وہاں پر بھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول اس کو کہتے ہیں، لداخ کے ایریا ہے۔ اب یہ گیلاوان ویلی میں یہ تصادم ہوا ہے، اور پہلے 3 فوجیوں کا بھارت نے بتایا، ان کے اب بتا رہے ہیں کہ 20 ہو گئے ہیں، کچھ اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ اور یہ جو بھارتی ریئیکشن ہے، ایک سناٹا سام سا سوکھ گیا ہے، بڑی بڑکے وہ تو مارتے تھے، تو امت شاہ کی سٹیٹمنٹس بھی چل رہی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے یہ بھی مینڈیٹ کا حصہ ہے، ہم لے کے رہیں گے پورا لداخ۔ کچھ بتائیں گے جغرافی اس تنازع کے حوالے سے، اور جو چین کی جانب سے رسپانس آیا ہے تو وہ کیا کوئی قابل تکلیف رسپانس ہے، کیونکہ ہم بہت سی چیزوں میں چین کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں؟
جی انوارul حسن، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں میرے خیال میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایکچوئل واقعہ کیا پیش آیا ہے. جی لداخ کا علاقہ اور اکسائی چین کا علاقہ اور 3,484 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے یہ ہندوستان اور چائنا کا لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ اور بارڈر کا ایریا تھا. ٹھیک. اب جب انڈیا نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کیا کشمیر میں، جی، تو بائی امپلیکیشن یہ وہ لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ انہوں نے لداخ کو اپنی یونین ٹیریٹری میں شامل کر لیا اور پورے لداخ پر اپنا کلیم داخل کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ لداخ ہندوستان کا حصہ ہے. اب جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو چائنا نے جو ان کا 1993 کا ایگریمنٹ تھا نان الائنڈ انڈیا کے ساتھ، کیونکہ انڈیا اس سے پہلے نان الائنڈ موومنٹ کے اوپر فخر کرتا تھا اور کلیم کرتا تھا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہیں. اس وقت ان کی چائنا کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اور اس پر وہ لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ کے اوپر بیٹھے تھے اور فیصلہ یہ ہوا تھا اس ایگریمنٹ میں کہ جب یہاں پر مستقل امن قائم ہو جائے گا انڈر UN ریزولوشن اور کشمیر کا ڈسپیوٹڈ ایریا اس کا حل ہو جائے گا تو پھر ہم اس معاہدے کو ایگریمنٹ میں تبدیل کر کے انٹرنیشنل بارڈر کی ڈیمارکیشن کر لیں گے. ٹھیک. اب ہندوستان نے جب یونیلیٹرلی یہ فیصلہ کیا تو اس کا سٹیٹس انہوں نے چیلنج کر دیا، جس پر چائنا نے ایک قدم اٹھایا، لیکن یہ ایک بارڈر ایشو نہیں ہے، یہ سڑک بنوانے پہ نہیں ہے. اچھا. یہ گلوان ویلی میں جو لینڈنگ سٹرپ ہے اس کی وجہ سے نہیں ہے اور نہ یہ برج کنسٹرکشن کی وجہ سے ہے. یہ اس کا ایک بڑا پس منظر یہ ہے کہ ہندوستان نے اپنا نان الائنڈ سٹیٹس ختم کر کے امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک اتحاد کر لیا ہے. ٹھیک. امریکہ نے ساؤتھ چائنا سی میں جو پیسیفک کمانڈ پہلے ہوتی تھی اس کو انڈو پیسیفک کمانڈ بنا کر ہندوستان کو ایک لیڈ رول دیا ہے. پھر ایک معاہدہ ہوا ہے آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور امریکہ کے درمیان اور اس کے تحت انہوں نے ساؤتھ چائنا سی اور سی آف جاپان میں جو اپنا 4 ملکی اتحاد بنایا اس میں چائنا کے بڑھتے ہوئے کاروبار کو اور ساؤتھ چائنا سی میں فری ٹریڈ کے لیے خطرات پیدا کر دیے. اچھا. اب چائنا کی تمام انڈسٹریل ڈیولپمنٹ جو تھی وہ ہانگ کانگ ہو یا ان کا شنجن پروونس ہو یا باقی تمام انڈسٹریل بیسز ساؤتھ چائنا سی کے ذریعے ہوتے تھے اور $5 ٹریلین کا کاروبار کیا کرتا تھا امپورٹ ایکسپورٹ کا چائنا، وہ ساؤتھ چائنا سی سے ہوتا تھا. اچھا. اب جب وہاں خطرات پیدا ہوئے تو اس چیز کو بھانپتے ہوئے چائنا نے ایک آلٹرنیٹ روٹ ڈھونڈا جو روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو اور سی پیک کی صورت میں تھا کہ اگر یہ چاروں ممالک مل کر امریکہ اور انڈیا مل کر ساؤتھ چائنا سی میں انسٹیبلٹی کریٹ کریں اور حالات جنگ کی طرف چلے جائیں اور وہاں پہ نیول بلاکیڈ لائک سچویشن کریٹ کر دی جائے یا $5 ٹریلین کے امپورٹ ایکسپورٹ ٹریڈ کو متاثر کرنے کی کوشش کی جائے تو سمندروں تک رسائی کا ایک آلٹرنیٹ راستہ چین کے پاس ہونا چاہیے. اور وہ راستہ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک، اس میں فلیگ شپ ہے ان کا. ٹھیک. اب جب ہندوستان اس طرف بڑھ رہا ہے اور انہوں نے لداخ کو اپنے ایریا میں شامل کر لیا ہے تو چائنا نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے اس بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کے لیے ایک پریمپٹیو ایکشن کیا ہے اور انہوں نے 3 سے 4 کلومیٹر ڈیپ اور تقریباً 120 کلومیٹر لمبا 4,500 کلومیٹر کے ایریا پر انہوں نے اپنا قبضہ کیا اور آ کر اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا کیونکہ یہ بارڈر ڈیمارکیٹڈ نہیں ہے، مستند بارڈر نہیں ہے، UN میں ریکگنائزڈ بارڈر نہیں ہے، صرف لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ یا ایکچوئل کنٹرول ہے بٹوین چائنا اور انڈیا. اب جب یہ پوزیشن بن گئی تو انہوں نے ایک قدم اٹھایا اور ہندوستان کو روکا کہ تمہارے ساتھ پہلے جو معاہدے تھے وہ نان الائنڈ انڈیا کے ساتھ تھے. لیکن جب آپ ایک دھڑے میں شامل ہو گئے ہو اور
وزیر خزانہ ڈاکٹر نجیب نکی خان آزاد جموں کشمیر کا آئندہ مالی سال 2020-21 کا بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ 24,614.746 ملین روپے۔ کل نظر ثانی میزانیہ 2019-20 118,700 ملین روپے۔ تخمینہ میزانیہ 2020-21 ٹیکس ریونیو 28,500 ملین روپے، جس میں انکم ٹیکس 20,600 ملین روپے، دیگر ٹیکسز 7,900 ملین روپے، وفاقی گرانٹ 70,000 ملین روپے، ریاستی محاصل 19,900 ملین روپے، واٹر یوز چارجز 670 ملین روپے، کیپٹل ریسیٹس 540 ملین، اوور ڈرافٹ ایڈجسٹمنٹ 4,610 ملین، جاری اخراجات 115,000 ملین، ترقیاتی اخراجات 24,500 ملین۔ کل تخمینہ میزانیہ 2020-21 139,500 ملین۔ جناب اسپیکر، حکومت پاکستان نے مالی سال 2021 کے لیے آزاد کشمیر کے ترقیاتی میزانیہ کے لیے 24 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی، جس میں 2 ارب 50 کروڑ روپے کی بیرونی امداد بھی شامل ہے۔ اس طرح ترقیاتی پروگرام کا مجموعی حجم مالی سال 2019-20 کی سطح پر ہی برقرار رکھا گیا ہے۔ مزید برآں وزارت امور کشمیر کے زیر اہتمام جاریہ منصوبہ جات کے لیے 2 ارب 92 کروڑ 40 لاکھ روپیز کی رقم مہیا کی گئی۔ علاوہ ازیں آزاد کشمیر کے سرحدی علاقوں میں بھارتی فائرنگ سے متاثرہ عوام کے لیے ایک منصوبہ لاگتی 3 ارب 64 کروڑ روپے وفاقی ترقیاتی پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت پاکستان کی جانب سے مالی مشکلات کے باوجود ترقیاتی فنڈز کی فراخ دلانہ فراہمی پر ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ آزاد کشمیر کے ترقیاتی پروگرام کے لیے مالی وسائل کی فراہمی نہ صرف وفاقی حکومت کی آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی میں دلچسپی کی عکاس ہے، بلکہ موجودہ حکومت میں اعتماد کا بھی مظہر ہے۔ انشاءاللہ ان مالی وسائل کو بہتر اور شفاف طریقے سے استعمال کرتے ہوئے آزاد کشمیر کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ نیز ترقیاتی سرگرمیوں کے ذریعے لوگوں کو رسل رسائل کی بہتر سہولیات کی فراہمی، معاشی ترقی اور غربت کے خاتمے جیسے اہم اہداف کے حصول کو یقینی بنانا ہے۔ کے علاوہ ان اقدامات سے ریاستی آمدنی میں اضافے کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہاں اس امر کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ مالی سال 19-20 کے لیے مختص شدہ 100% فنڈز کی بروقت واگزاری کو یقینی بناتے ہوئے مقررہ مالی و مادی اہداف کے حصول کو ممکن بنایا گیا۔ جناب اسپیکر، سالانہ ترقیاتی پروگرام کی تیاری میں جاریہ منصوبہ جات کی بروقت تکمیل کے لیے 72% فنڈز رکھے گئے۔ آئندہ مالی سال کے دوران 199 منصوبہ جات کی تکمیل کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جبکہ 28% فنڈز نئے منصوبہ جات کے لیے تجویز کیے گئے ہیں۔ اسی طرح مالی سال 2019 اور 20 کے دوران تکمیل ہونے والے 119 منصوبہ جات کو مد نظر رکھتے ہوئے 190 نئے منصوبہ جات شامل کیے گئے ہیں۔ تاہم مجموعی ترقیاتی پروگرام کو قابل عمل سطح کی حد تک برقرار رکھا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، آزاد کشمیر کے ترقیاتی میزانیہ برائے سال 2020-21 کے اہم خد و خال حزب ذیل ہیں۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام 2020-21 میں سماجی شعبہ جات کے لیے مجموعی طور پہ 9%، پیداواری شعبہ جات کے لیے 19% اور انفراسٹرکچر کے شعبہ جات کے لیے 72% مالی وسائل فراہم کیے گئے ہیں۔ 500 بستروں کا ڈویژنل ہاسپٹل میرپور، 200 بستروں کا جنرل ہاسپٹل راولاکوٹ اور تحصیل ہاسپٹل پٹیکا کے مرحلہ اول کے منصوبہ جات مکمل کرتے ہوئے ان ہاسپٹلز کی توسیع کے لیے مرحلہ دوم کے منصوبہ جات کو آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ضلعی ہسپتال حویلی کے امراء ڈاکٹرز نرسز ہاسٹل کی تعمیر کے علاوہ لیپا شاردا میں 30 بستر کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل،
مظفرآباد کے کارڈیک ہاسپٹل کے علاوہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل باغ کے امراض سینٹر برائے امراض قلب کے قیام کی تجویز ہے۔ مزید برآں ضلعی ہاسپٹل کوٹلی کے امراض 200 بستر کی نئی وارڈ تعمیر کرنے کا منصوبہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ عوام کو بہتر سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے آزاد کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملانے والی اہم شاہراہات کے علاوہ بین الاضلاعی اور ضلع سے تحصیل صدر مقامات کی 640 کلومیٹر شاہراہات کی ریکنڈیشننگ کے منصوبہ جات پہ تیزی سے کام جاری ہے، جن کو آئندہ مالی سال کے دوران مکمل کیا جائے گا تاکہ عوام کو جلد از جلد بہتری سفری سہولیات دستیاب ہو سکے۔ نیز 8 مقام تا دودنیال اور کیل تا تاؤباٹ شاہراہ کی تعمیر کے کام کا آغاز ہو چکا ہے، جبکہ 1450 کلومیٹر رابطہ سڑکوں کی تعمیر و بہتری کے منصوبہ جات پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ نیز آئندہ مالی سال کے دوران مزید 725 کلومیٹر دیہی رابطہ سڑکات کی ریکنڈیشننگ و تعمیر کے منصوبہ جات پہ عمل درآمد کی تجویز ہے۔ میرپور میں زلزلہ کے متاثر اہم شاہراہ بانگ ہیڈ چیچیاں تا جاتلا روڈ 14 کلومیٹر کی بحالی تعمیروں کے علاوہ اپر جیلم نہر افضل پور کے مقام پہ RCC پل کی تعمیر کے منصوبہ جات پہ عمل درآمد کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے اضلاع کے مابین باہمی رابطہ اور تجارت و سیاحتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے شاہراہ کشمیر کی فیزیبلٹی اور تعمیر کے منصوبہ جات لاگت 5 ارب روپے آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں شامل کیے جانے کی تجویز ہے۔ علاوہ ازیں آزاد کشمیر میں سلائڈ ٹریٹمنٹ، روڈ سیفٹی اور انٹری پوائنٹس پہ ویئنگ اسٹیشنز کے قیام کے منصوبہ جات پہ عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ محفوظ رکھنے کو یقینی بنایا جائے۔ دیہی علاقوں میں عوام کو بنیادی اور فوری ضروریات کی فراہمی کے لیے کمیونٹی انفراسٹرکچر پروگرام پہ کام جاری رہے گا۔ موجودہ حکومت نے گزشتہ 4 سالوں کے دوران آزاد کشمیر بھر میں بجلی کی سہولیات کی فراہمی اور بہتری کے لیے عملی اقدامات کیے جو آئندہ مالی سال میں بھی جاری رہیں گے۔ آئندہ مالی سال کے دوران سبانی، سینسا، حویلی میں گرڈ اسٹیشن کی تعمیری منصوبہ جات ترقیاتی پروگرام میں شامل کیے گئے، جبکہ بجلی کے نظام کو مزید آگمنٹیشن کی جائے گی۔ علاوہ ازیں 4.1 میگا واٹ کے 3 منصوبہ جات رواں مالی سال میں مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ 14.4 میگا واٹ جینگ ہائیڈل پاور پروجیکٹ تکمیل مراحل میں ہے۔ آئندہ مالی سال کے دوران 127 میگا واٹ کے منصوبہ جات پہ کام جاری رہے گا۔ 5 میگا واٹ کے 3 نئے منصوبہ جات پر بھی کام شروع کیے جانے کی تجویز ہے۔ مالی سال 2016-17 سے شملہ ضلعی ہاسپٹل میں ایمرجنسی طبی سروس کا آغاز کیا گیا اور عوام کو مفت ایمرجنسی ادویات کی فراہمی یقینی بنایا گیا۔ آئندہ مالی سال کے دوران بھی اس پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے ترقیاتی میزانیے میں 20 کروڑ روپے کی رقم رکھی گئی ہے، جس سے ایمرجنسی ادویات سمیت ڈائلسس، محفوظ انتقال خون کی سروسز کو بہتر بنانے کے اقدامات عمل میں لائے جائیں گے۔ اسی طرح کووڈ-19 وبا مرض کے علاج و معالجے کے لیے رواں مالی سال میں 22 کروڑ 98 لاکھ روپیز، جبکہ آئندہ مالی سال میں 20 کروڑ روپے رکھے جانے کی تجویز ہے۔ آزاد جموں کشمیر پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے مالی سال 2020-21 میں شعبہ پبلک ہیلتھ کے ذریعے کوٹلی، بمبر، اٹھمقام، کوہوٹا، اٹیاں والا، پلندری، باغ، میرپور، مظفرآباد، راولہ کوٹ اور سب ڈویژن ہیڈ کوارٹرز چکار، بلوچ، چڑوئی، سمانی، کھوئی رٹا، سینسا کی اسکیم آئے پر عمل درآمد کیے جانے کی تجویز ہے۔ ضلعی ہیڈ کوارٹر کوہوٹا، ہٹیاں بالا، جبکہ سب ڈویژن ہیڈ کوارٹر بلوچ، تھوڑاڑ، کھوئی رٹا، پٹیکا میں دفتری مکانیت پر پریس کلب، مظفرآباد دفتری نظامت لوکل گورنمنٹ احتساب بیورو کی عمارت کی تعمیر کی اسکیم آئے عمل درآمد جاری رہے گا تاکہ سرکاری امور میں بہتری طریقے سے انجام دیا جا سکے۔ قبل ازیں تحصیل ہٹیاں بالا، دھیر کوٹ، ڈڈیال کی حد تک لینڈ ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کیا جا چکا ہے۔
آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. وزیر خزانہ ڈاکٹر نجیب نقی خان آزاد جموں کشمیر کا آئندہ مالی سال 2020-21 کا بجٹ پیش کر رہے ہیں. پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. کچھ دیر میں واپس آئیں گے خبرنامے کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں.